गवर्नमेंट कॉलेज GCU। ये 1992 का ज़माना है। गवर्नमेंट कॉलेज से इश्क हर दिन पहले से शदीद होता जा रहा है। शायद इसकी एक वजह महनाज भी है। यही एक काली भेड़ है जो BA के बाद शादी के इंतज़ार में डूबी खानों की तरकीबों में सर नहीं खपा रही, या पंजाब यूनिवर्सिटी के घुटे हुए माहौल का हिस्सा नहीं बनी है। हम सब नए नए BA करने वाले करीबी दोस्तों में इसी ने GC में पढ़ने का फ़ैसला किया है, और वो भी क्या, फ़लसफ़ा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, जिसमें मेरे नंबर भी इससे ज़्यादा थे। मेरा पढ़ने का जुनून तो इससे और भी ज़्यादा था, लेकिन घर की माली हालत को देखते हुए मैंने चुपचाप नौकरी करना ही मुनासिब ख्याल किया है। महनाज GC के किस्सों से भरी रहती हैं और मेरे अंदर गहराई में पलती हुई हसरत और भी गहरी और हकीकी होने लगती है। काम पर आते जाते दरख्तों में घिरी ये शानदार इमारत रोज़ ही नज़र आती है और मेरा सादा सा दिल मलूल होकर रह जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी की भी धूम है, लेकिन GC की बात ही और है। शायद इकबाल और फैज़ के नाम इससे जुड़े होने की वजह से मैं रोज़ देखती हूँ अजीब कशिश है जो मुझे इसकी जानब खींचे चली जाती है। इन दिनों GC में पढ़ना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब बन चुका है, लेकिन ख्वाबों की दुनिया से उधर असली ज़िंदगी में इसके गेट और मेरे दरमियान जैसे हज़ारों मीलों का फासला है। काश मैं अपने घर की बजाय महनाज के घर पैदा हो सकती। ये कुछ बरस की बात है। प्राइवेट पढ़ाई जारी है और अनवर कमाल लॉ एसोसिएट में जॉब भी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने खातून होने की वजह से प्राइवेट लॉ करने की इजाज़त दे दी है, सो मैं मगन हूँ। GC हमारा क्लाइंट है। मैं इससे मुतल्लक हर केस मुकम्मल दिलचस्पी से पढ़ती हूँ। आते जाते अभी भी ये इमारत मेरा जी खींचती है और मैं बड़े जतनों से ख़ुद को समझाती हूँ कि कुछ ख्वाब ही रहते हैं। ये शायद 2003 या 4 की एक ठंडी और ख़ामोश शाम है। मैं इन दिनों NCA में जॉब कर रही हूँ। बिलाल GC के फ़लसफ़ा डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा है। इसे अचानक कुछ पेपर्स दरकार हैं और इसने मुझे GC के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आने को कहा है। NCA से GC तक के इस सफ़र में 10 बरस का शौक़ मुट्ठी में थामे मेरे जी ने 100 बार कुदरत की मेहरबानियों का शुक्र किया है, और GC के गेट से अंदर दाखिल होते हुए वो नौजवान लड़की उछलती कूदती मेरे साथ आई है जो 10-12 बरस से इस गेट के बाहर आस लगाए बैठी रही थी। उसने इन रविशों और राहदारियों से गुज़रते न जाने किन कदमों की आहटें तलाश की हैं और मिसरा मिसरा एक नज़्म बुनी है। ये 2004 है। बिलाल ने तकरीबन फ़ैसला जारी किया है कि मुझे GC में MPhil की उर्दू क्लास को ज्वाइन करना है, लेकिन बिलाल वो तो रेगुलर क्लास होगी, मैं कैसे मैनेज करूँगी? जॉब छोड़ना तो मुमकिन नहीं। मेरी आवाज़ में ज़माने भर की बेबसी है। पागल हो तुम, MPhil की क्लास आफ्टरनून में होती है। मुझे पता है तुम मैनेज कर लोगी। इसके बाद इसने क्या कहा मुझे समझ नहीं आई। मैं ख्वाबों के झूले पर बैठी आसमान में परवास कर रही हूँ। इस दौरान कब एंट्री टेस्ट आया और मैंने क्या लिखा मुझे खबर ना हो सकी। सर सुहेल अहमद ख़ान के कमरे में MPhil के लिए इंटरव्यू जारी हैं। चंद और लोगों के साथ असगर नदीम सैयद भी एक जानिब बैठे हैं। मैंने उर्दू अदब का हत्तुल मकदूर गोटा लगा लिया है, लेकिन सुहेल साहब ना जाने किस चक्कर में मुझसे अंग्रेज़ी अदब से मुताल्लिक़ सवालात पूछ रहे हैं। लॉन जाइनस की क्रिटिकल थ्योरी के बारे में क्या जानती हैं?
جین آسٹن کے فن کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ میرے جواب سن کر انہوں نے مسکراتے ہوئے سب کے سامنے میرا ٹیسٹ والا پرچہ لہرایا ہے جس پر سرخ کراسز کی بھرمار ہے۔ لٹریچر کا تو آپ کو خوب پتہ ہے، پھر یہ کیا ہے؟ ان کے جملے میں استادانہ شفقت ہے اور میں نے بھی موقع دیکھ کر جوابی جملہ داغ دیا ہے۔ سر، ادیبوں کا پتہ ہے پر ان سے متعلق ڈیٹا مجھے یاد نہیں رہتا، اور سر سہیل احمد خان صاحب نے میری اس نالائکی سے خوش ہو کر مجھے ایم فل میں ایڈمیشن دے دیا ہے۔ این سی اے کی نوکری اور جی سی کی پڑھائی دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے کے مترادف ہے، لیکن برسوں کی پرانی یونیورسٹی میں ریگولر پڑھائی کرنے کی حسرت سینہ تان کر کھڑی ہو گئی ہے۔ گو کہ پڑھائی کا سلسلہ کبھی رکنے نہیں دیا، کھینچ تان کر 2 لٹریچر کے ایم اے اور ایل ایل بی کی ڈگری بھی لے لی ہے، لیکن جی سی میں پڑھنے کا شوق اور سی بات ہے۔ اسے وہی سمجھ سکتا ہے جسے اس ادارے سے کم از کم محبت ہو۔ میرا بس نہیں چلتا ایک ہی گھونٹ میں جی سی لائبریری کے اردو سیکشن کو پی جاؤں۔ میری نیند سکڑا کر چند گھنٹوں تک آ گئی ہے۔ عجیب بے چینی ہے، کہیں یہ خواب ٹوٹ نہ جائے، میں اسے جی بھر کر جی لوں۔ سر نیّر سمدانی، سر سلیم اختر، سر سعادت سعید، سر شیر محمد گریوال، ہر لیکچر ایک قدم آگے دھکیل رہا ہے، ہر کتاب ایک نیا دروازہ کھولتی چلی جا رہی ہے۔ اس سمندر کا سب سے انمول موتی البتہ سر سہیل احمد خان صاحب ہی ہیں۔ کلاس میں ایک شان سے داخل ہوتے ہیں، نپاتلا لیکچر کم الفاظ، لیکن جھولیاں بھر بھر کے علم کے خزانے کہ مجھ ایسے سمیٹ بھی نہ سکیں۔ میری انتہائی کوشش ہے کہ میں پہلے دن ان کے ہاتھ میں لہراتے ہوئے پرچے کے سرخ دھبے کسی طرح مٹا سکوں۔ وہ ہمیں یوں ہی ایک تحقیقی مضمون لکھنے کا ٹاسک دیتے ہیں۔ میرے جی کی مراد بر آتی ہے۔ میں کئی دن کی مسلسل محنت سے محمد خالد اختر پر مضمون لکھتی ہوں اور بڑی ہمت کر کے ان کے آفس میں انہیں دکھانے کی کوشش کرتی ہوں، اور وہ مضمون یہ کہہ کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ نے کیا لکھا ہے۔ لیکن پھر ایک روز وہ اعلان کرتے ہیں، فیمنزم کی تحریک پر لیکچر میں نہیں دوں گا، یہ کام وہ میرے سپرد کرتے ہیں۔ خدا جانتا ہے کتنی محنت اور محبت سے فیمنزم پر تحقیق کی ہے اور اسے اردو اور انگریزی ادب سے جوڑ کر مضمون لکھا ہے۔ سر سہیل احمد سامنے اسٹوڈنٹس میں بیٹھے سنجیدگی سے میرا لیکچر سن رہے ہیں، اور میں سوچ رہی ہوں اس وقت کی قیمت میں وہ سارے کالے دن اور بھیانک راتیں قبول جو یہاں اس ڈائس کے پیچھے کھڑے ہونے سے پہلے میں گزار چکی ہوں۔ مجھے یہ بھی حیرت ہے سر سہیل کیسے میری صلاحیتوں کے بارے میں مجھ سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں۔ ان دنوں کا سب سے خوبصورت تحفہ ایم فل کی کلاس میں موجود رضیہ غفور اور سفیر حیدر ہیں۔ ان سے تعارف کلاس شروع ہوتے ہی ہوا اور جلد ہی ہم تینوں لازم و ملزوم ہو گئے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی ایسی چاٹ لگ چکی ہے کہ جی سی، این سی اے، یوسف کڑائی، سنگ میل، میرا گھر، ہم ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں۔ سفیر ادب کے سمندر میں ہمہ وقت غرق رہتا ہے اور رضیہ کے سر میں دنیا الٹ کر اپنی پسند کا جہان بنانے کا جنون ہے، لیکن یوسف کڑاہی ہم تینوں کا مشترکہ محاذ ہے۔ جی سی ایم فل کی کلاسز تقریباً ختم ہو چکی ہیں، ہم سب کو تھیسز اسائن کیے جا چکے ہیں۔ سر سہیل نے میرے لیے تانیثیت، تحریک اور ادب پر اثرات کا موضوع منتخب کیا ہے۔ میں نے تیزی سے اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ جی سی اب کبھی کبھی جانا ہوتا ہے۔ اسی دوران مرزا اطہر بیگ نے اعلان کیا ہے کہ آئی ڈی سی کے تحت انہیں لٹریچر کا ایک کورس فلسفہ ڈپارٹمنٹ میں شروع کروانا ہے۔
میں نے نئی نئی غلام باغ کی پروف ریڈنگ کی ہے اور مرزا صاحب کی تقریباً فین بن چکی ہوں، اور پھر شاید بلال یا طاہر کامران صاحب نے میرا نام اس سلسلے میں تجویز کر دیا ہے۔ مجھے تو بلال نے بس اتنی ہی خبر دی ہے، ایک کورس ہے، مرزا صاحب سے مل لو۔ آج ان کے آفس میں، جس کے تھوڑی دیر بعد میں مکمل حواس باختہ حالت میں ان کے سامنے موجود ہوں۔ مرزا صاحب سر سہیل سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ 1 ڈیڑھ گھنٹہ انہوں نے مجھ سے شہر کے ادبی ماحول پر گپ شپ کی ہے اور جاتے جاتے مجھے کورس کی آؤٹ لائن تھماتے ہوئے کہا، کورس کا نام کلاسکس آف ورلڈ لٹریچر ہے۔ اس میں آپ کو رومی، رسوا، ٹالسٹائی، شیکسپیئر، ہاتھورن وغیرہ پڑھانا ہوں گے۔ پہلی کلاس ابھی 2 گھنٹے بعد ہوگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے بس ایک تنہا گوشہ درکار ہے جہاں میں اونچی آواز سے رو سکوں اور کوئی نہ سنے۔ زندگی کیسی عجیب ہے۔ اگر مجھے 10-12 برس پہلے اس دن کی ہلکی سی جھلک بھی دکھا دی جاتی تو کاہے اتنے برس جی دکھی کیے رکھتی۔ NCA چھوڑ کر اب میں نے GC میں پڑھانا شروع کر دیا ہے، لیکن ایک ڈور NCA سے بندھی رہنے دی ہے۔ شامیں یہیں منڈلاتے گزرتی ہیں۔ میں حیران ہوتی ہوں، NCA اور GC کے اسٹوڈنٹس کو دیکھوں تو لگتا ہے یہ 2 مختلف زمانے چند قدموں کی دوری پر ایک ہی فضا میں کیسے سانس لے رہے ہیں۔ کورس دلچسپ ہے۔ مجھے زیادہ پتہ نہیں چل رہا کہ میں اسے پڑھا رہی ہوں یا خود پڑھ رہی ہوں۔ یہ دن خوب اداسی بھرے ہیں۔ زندگی کا تھپیڑا بہت سخت ہے۔ موجیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ یہ مجھے میری جڑوں سے اکھاڑ کر دور نئی سرزمین کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ انگلینڈ کا ویزا لگ چکا ہے۔ یہ اپلیکیشن جب بھری تھی، GC کی نوکری کا نام و نشان نہیں تھا، اور اب جیسے ایک طرف میرے خواب ہیں، دوسری طرف بچوں کے لیے نئے جہانوں تک رسائی ممکن بنانا۔ اور خوابوں کی تو قسمت ہی ایسی ہے۔ میں نے چپ چاپ استعفیٰ مرزا صاحب کی ٹیبل پر رکھ دیا ہے۔ وہ کچھ زیادہ نہیں بولے، لیکن شاید مجھ سے مایوس ہیں۔ کچھ روز پہلے انہوں نے کریٹیو رائٹنگ کا کورس شروع کروانے کی بات کی تھی، اور وہ چاہتے تھے یہ کورس بھی میں ہی پڑھاؤں۔ میرے ذہن میں بھی اس کے لیے کچھ آؤٹ لائن موجود تھی، لیکن اب تو یہ سب ممکن نہیں رہا۔ رضیہ، سفیر اور بلال روز حوصلہ دیتے ہیں، اور میں بھی جی کڑا کر کے سمندر پار آ گئی ہوں۔ رضیہ MPhil ختم کر کے میرے پیچھے پیچھے چلی آئی ہے۔ ان دنوں ہم اکٹھے رہتے ہیں اور GC کے دنوں کو بڑی حسرت سے یاد کرتے ہیں۔ سفیر میرا ادھورا چھوڑا ہوا کورس پڑھا رہا ہے۔ میں تھیسس جمع نہیں کروا سکی، اس کی مہلت ہی نہیں ملی۔ قریباً 2 برس بعد امی کی بیماری کے باعث پاکستان آنا ہوا ہے۔ سر سہیل ہمیشہ کی طرح میرے جی کی بات سمجھ گئے ہیں۔ انہوں نے تھوڑی سی مہلت دی ہے تھیسس جمع کروانے کے لیے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ باقی کے دن میں نے GC اور NCA کے لائبریریز میں موجود مواد لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرنے میں گزارے ہیں۔ کچھ کتابوں کے متعلقہ حصے فوٹو کاپی کر کے واپس آ گئی ہوں۔ ایک معجزے کے تحت میں نے چند دنوں میں تھیسس تیار کر لیا ہے کہ کافی کام تو کلاسز ختم ہوتے ساتھ ہی کر چکی تھی، لیکن آخری رات آخری لفظ ٹائپ کر کے لیپ ٹاپ بند کیا تو رضیہ کا پاؤں لگنے سے اس پر پانی کا جگ الٹ گیا، اور پھر اگلے چند دن ہر جتن کیا ہے اس خاموش ڈبے سے وہ سارے الفاظ کسی طرح برآمد کر لیے جائیں، لیکن خواب پھر ادھورا رہ گیا ہے، شاید کسی اور زمانے میں پورا ہونے کے لیے۔ میرا جی بہت برا ہے۔ اب میں کبھی کتاب نہیں پڑھ سکوں گی، اور شاید کبھی GC نہ جا سکوں۔ کیا منہ لے کر جاؤں گی؟
ہو سکتا ہے جیسی کی آنکھوں میں بھی میرے حوالے سے کچھ خواب تھے جنہیں میں پورا ہی نہیں کر سکی۔